व्यूअर्स और सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सफरी दुनिया मजर कलीम एम ए के नावल का मुताला कर रहे हैं, तो आज आइए मैं आपको इसी नावल के मुताले के पार्ट नंबर 8 की जानिब ले चलती हूँ। आगे जनाब नौजवान ने इमरान और सफदर से कहा और चंद लम्हों बाद वो एक मुतवस्सित दर्जे के ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। नौजवान इन्हें वहां छोड़कर वापस चला गया। ये प्रोफेसर साहिब का साहबजादा है। सूफी साहिब ने इमरान और सफदर से मुखातिब होकर कहा तो इमरान और सफदर दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग शख्सियत अंदर दाखिल हुई। इनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। सूफी साहिब उठकर खड़े हो गए तो इमरान और सफदर भी खड़े हो गए। सलाम दुआ और तारीफ के बाद वो सब बैठ गए तो कमरे का दरवाज़ा खुला और वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने ट्रे उठा रखी थी जिसमें मशरूब की 3 बोतलें मौजूद थीं। लीजिए साहिबान, ये मेरी खुशबख्ती है कि आज आप जैसी हस्तियों ने मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शी है। प्रोफेसर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपका हुस्न ज़न है जनाब। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहिब आपकी इंकिसारी अपनी जगह, लेकिन आपके दर्जे वर मुकाम से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला का आप पर ख़ास करम है और पाकिस्तान के करोड़ों अफराद की सलामती के लिए आप जो कुछ करते रहते हैं वो भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। प्रोफेसर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ये तो हमारा फ़र्ज़ है। इमरान ने जवाब दिया और प्रोफेसर साहिब ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे तो आप इजाज़त दीजिए जनाब। अचानक सूफी साहिब ने उठते हुए कहा। इतनी देर में वो मशरूब ख़त्म कर चुके थे। आप तशरीफ़ रखें, हम आपको छोड़ आएंगे। इमरान ने हैरान होकर कहा, मेरी फ़िक्र ना कीजिए जनाब, मैं यहाँ से वैगन पर बैठकर चला जाऊँगा। सूफी जब्बार ने कहा और इसके साथ ही इन्होंने सलाम किया और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बहुत चुस्त और तेज शख्सियत के मालिक हैं सूफी साहिब। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, नेक आदमी हैं। अल्लाह ताला का खास करम है इन पर। बहरहाल आप फरमाएं, कैसे तकलीफ फरमाई आपने, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। प्रोफेसर साहिब ने कहा, आप रोशन ज़मीर हैं जनाब, आपको तो इल्म होगा कि हम किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं। इमरान ने कहा तो प्रोफेसर साहिब ने इख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान साहिब शख्सियत सामने हो तो इसका मुताला किया जा सकता है, लेकिन गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। प्रोफेसर साहिब ने कहा तो इमरान ने शुरू से लेकर आखिर तक एक बार फिर सारे वाक़यात दोहरा दिए। 1 मिनट वक्त कीजिए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोफेसर साहिब ने कहा और इसके साथ इन्होंने आंखें बंद कर लीं। फिर तकरीबन 3 मिनट तक मुसलसल आंखें बंद रखने के बाद इन्होंने आंखें खोल दी। इनके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। इमरान साहिब आपकी साथी लड़की जोलिया को सतकाली के खौफनाक अमल की मदद से सफरी दुनिया के सबसे बड़े शैतान स्वामी ज़बाला की वादी में पहुंचा दिया गया है। वो वहाँ कैद है और इस वक्त तक वहाँ कैद में रहेगी जब तक इस स्वामी ज़बाला का खात्मा नहीं हो जाता, प्रोफेसर ने कहा। तो इमरान और सफदर दोनों हैरत भरी नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। ये ज़बाला कौन है और कहाँ रहता है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, स्वामी ज़बाला कौमियत के लिहाज से काफिर शैतानी है। काले जादू का इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आमिल है। सैकड़ों हज़ारों बदरूहें और शैतानी ताकतें इसके मातहत हैं। वो ताबाद के पहाड़ी इलाके चांग की एक गार में रहता है जिसके गिर्द काली काली ताकतों का घेरा है। वैसे इसका महल कस्बा चांग में भी है, लेकिन ये कभी कभार वहाँ आता है, वरना वहीं गार में रहता है जिसे घपा कहते हैं। और ये भी बता दूं कि मिस जोले को इसलिए अगवा किया गया है कि आपको ज़बाला की घिपा तक जाना पड़े जहां वो आपका खात्मा कर सके। इनका असल मकसद आपका खात्मा है। इन्होंने पहले आप पर वार किया लेकिन आप बच गए। इन्हें दरअसल आपके मुकाम और दर्जे का पूरी तरह अंदाजा न था और अब वो बराह रास्त आप पर कोई हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप तहफ़्फ़ुज़ में हैं। लेकिन जब आप इस खपा में जाएंगे तो वहाँ कोई बैरूनी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकेगी। इसलिए वो आपका खात्मा करने के लिए आपको वहाँ बुलवाना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने ये नया हरबा इस्तेमाल किया है। अगर आप फौरी तौर पर मुझ तक पहुँच जाते तो शायद मैं मिस दुल्हे को वापस ले आता, लेकिन अब ये बात मेरे बस से भी बाहर हो चुकी है। प्रोफेसर ने कहा, वहाँ इस ज़बाला के पास पहुंचकर मुझे क्या करना होगा? जाहिर है मुझे तो इस सारे सिलसिले का ना इल्म है और ना मुझे इस बारे में मालूमात हासिल हैं। इमरान ने कहा, वो इस वक्त तक आपका या आपके साथियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप कोई ऐसी चीज़ ना खा पी लें जो हराम हो। वहाँ आपको अपनी ज़ानत इस्तेमाल करनी होगी। वो लोग आपको न जाने किस किस अंदाज में हराम खिलाने या पिलाने की कोशिश करेंगे। इनके पास सैकड़ों हज़ारों हरबे हैं, लेकिन अगर आप मोहतात रहें तो वो आपका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे।
البتہ اگر آپ اس سپالہ کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو یہ پوری دنیا پر آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہیں۔ پروفیسر نے جواب دیا۔ لیکن کیا وہ عام آدمی کی طرح ہلاک ہو سکے گا؟ عمران نے کہا، جی ہاں، وہ عام انسان ہی ہے، صرف جادو کا عامل ہے اور بس۔ آپ اپنی ذہانت سے اسے قابو میں کر کے اس کا آسانی سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے جواب دیا، اگر وہ اس طرح آسانی سے ہلاک ہو سکتا ہے تو پھر اب تک آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ عمران نے کہا۔ تو پروفیسر صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت اور کام میں بہت فرق ہے۔ آپ جس ڈیوٹی پر ہیں اس میں آپ اگر کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جس ڈیوٹی پر ہیں اس میں ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ ہم ان گندی اور کالی طاقتوں سے لوگوں کو نجات دلائیں اور بس۔ پروفیسر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال اب ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ کیا جس طرح مظلوموں کے خلاف مشن شروع کر دیتے ہیں اسی طرح اس عوامی زبالہ کے خلاف باقاعدہ مشن کا آغاز کریں؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کوشش کریں کہ کسی طرح اس زبالہ کو اس کی وادی سے باہر چانک میں لے آئیں، وہاں آپ آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکیں گے، ورنہ دوسری صورت وہی ہے کہ آپ ہر لحاظ سے محتاط رہیں۔ آپ کے سامنے وہ اپنی طاقتوں کو لے آئے گا، لیکن آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب طاقتیں بدی کی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں۔ یہ اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک آپ کے اندر کوئی کمزوری واقع نہ ہو جائے۔ پروفیسر نے کہا، کیا جولے کو کسی طرح ہم اس وادی سے باہر لا سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ زپالہ چاہے تو وہ آ سکتی ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ مس جولیا کیسے ان کے قبضے میں چلے گی؟ صفدر نے پوچھا۔ عمران صاحب کی وجہ سے، وہ ان سے بڑا گہرا قلبی لگاؤ رکھتی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اس عورت لکشمی نے دراصل سفری دنیا کی ایک طاقت تھی، انہیں کس طرح گھیرا۔ جب آپ ان کے فلیٹ پر چلے گئے تو وہ لکشمی فوراً ہی فلیٹ پر پہنچ گئی اور اس نے مس جولیا کو اس طرح شیشے میں اتارا کہ وہ ایک خاص عمل کر سکتی ہے، جس کے بعد عمران صاحب فوراً اس کے ساتھ شادی کر لیں گے، اور اس نے ستکالی کا خوفناک عمل کر دیا۔ 7 چراغوں میں ناپاک جانور کی چربی سے بنا ہوا تیل ڈالا گیا، درمیان میں سے سفید سرسوں رکھی گئی اور مس جولیا کو کہا گیا کہ وہ ہر چراغ میں انگلی ڈبو کر اپنی پیشانی پر تیل لگائیں اور پھر 7 دانے سفید سرسوں کے اٹھا کر کھا لیں۔ مس جولیا عورت ہیں اور پھر انہیں اس سارے سلسلے کا علم تک نہیں، اس لیے انہوں نے جذبات میں آ کر ایسا کر لیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ ان کے قبضے میں آ گئی اور انہوں نے انہیں زپالہ کے پاس پہنچا دیا۔ البتہ آپ کو ایک ہدایت میں کر دیتا ہوں کہ چانک پہنچ کر آپ نے ایک آدمی بابا بارخائی سے ہر صورت میں بچنا ہے۔ وہ سردار شاندہ کا خاص آدمی ہے۔ بظاہر وہ مسلمان بھی ہے اور انتہائی نیک آدمی بنا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ اس عوامی زبالہ کا چیلا ہے۔ وہ آپ کو بہکانے کی بے حد کوشش کرے گا، آپ اس سے ہوشیار رہیں۔ پروفیسر نے کہا، آپ ہمارے لیے مزید کیا کریں گے؟ عمران نے کہا، میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی عمران صاحب، لیکن جو کچھ وہاں ہونا ہے یا جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھائیں۔ ہاں، اگر کسی وقت آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں کہ آپ سے کسی صورت فیصلہ نہ ہو سکے تو آپ دل ہی دل میں میرا نام لے لیجئے، میں انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، کس نیک کام میں آپ کی جو مدد مجھ سے ہو سکے کروں۔ پروفیسر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے اٹھتے ہی عمران اور صفدر بھی کھڑے ہو گئے اور پھر وہ ان سے اجازت لے کر کار میں سوار ہو کر ان کی کوٹھی سے نکل آئے، لیکن ان دونوں کے چہروں پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات پوری طرح نمایاں تھے۔ جولے کی آنکھیں کھلی تو پہلے چند لمحوں تک اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگ گئے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ کسی پہاڑی کے غار کے فرش پر موجود ہے اور غار کا کوئی دہانہ نہ تھا۔ غار چاروں طرف سے بند تھا، اس کے باوجود غار میں روشنی بھی ہو رہی تھی اور تازہ ہوا بھی آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ناگوار اور مکروہ بو بھی آ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بو فضا پر غلبہ حاصل کرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ جولیا نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو اس نے اس وقت پہن رکھا تھا جب وہ اپنے فلیٹ میں تھی۔ اسے سارا واقعہ یاد تھا کہ کس طرح صفدر کے جانے کے بعد وہ عورت لکشمی فوراً ہی آ گئی تھی اور پھر کس طرح اس نے کوئی عجیب سا عمل کیا تھا، اور پھر جولیا کے ذہن پر اچانک سیاہ پردہ سا چھا گیا تھا اور اب اسے ہوش آیا تھا تو وہ یہاں اس غار میں تھی۔ یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ میں آخر کہاں ہوں؟
جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب بو اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ جولیا کو انگلیوں سے اپنی ناک بند کرنا پڑی۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس کے سامنے غار کی کھٹی پھٹی دیوار میں کسی سائے کو لہراتے ہوئے دیکھا۔ وہ بے اختیار چونک پڑی۔ سایہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے پانی میں عکس لہراتا ہے۔ جولیا نے ادھر ادھر دیکھا لیکن غار خالی تھا۔ اچانک وہ سایہ مجسم ہونے لگ گیا اور چند لمحوں بعد جولیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سایہ بوڑھی عورت کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا چہرہ انتہائی بدصورت تھا، بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، وہ واقعی ہی قصہ کہانیوں کی چڑیل لگ رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی ہو شاید ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، اس عورت نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے مکروہ ہاتھ سے پکڑا ہوا سیاہ رنگ کا رومال اچانک جولیا کے چہرے پر ڈال دیا۔ جولیا نے جھٹکا دے کر تیزی سے سر ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن یہ محسوس کر کے بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا جسم بالکل بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی اس عورت نے رومال ہٹایا جولیا کے جسم میں حرکت آ گئی، لیکن یہ محسوس کر کے وہ حیران رہ گئی کہ اب اس سے کسی قسم کی کوئی بو محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اب تو بو نہیں آ رہی، اس عورت نے چیختے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ یہ کیا عجیب سلسلہ ہے؟ میں کہاں ہوں اور یہاں کس طرح پہنچی ہوں؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم شری مہاراج زبالہ کی قید میں ہو لڑکی، اصل میں تمہیں چارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ شری مہاراج ایک آدمی عمران کو یہاں بلوانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے کیونکہ اب وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں آئے گا اور پھر شری مہاراج کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس عورت نے کہا۔ جولیا چونک پڑی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ تابات کے علاقے چانگ کی ایک وادی ہے، اس وادی کو کالی وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں شری مہاراج کی گھپا ہے، اس پوری وادی پر شری مہاراج کا راج ہے۔ یہاں ہزاروں لاکھوں غار ہیں جن میں شری مہاراج کی کالی طاقتوں کا قبضہ ہے۔ میں بھی شری مہاراج کی ایک طاقت ہوں، میرا نام دھارتی ہے، تم میری تحویل میں دی گئی ہو۔ اس عورت نے کہا۔ تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، تم جو چاہو سمجھ لو، دھارتی نے جواب دیا۔ میں یہاں کب تک رہوں گی؟ جہاں تو میرا دم گھٹ جائے گا، جولیا نے کہا۔ جب تک تمہارا آدمی عمران مارا نہیں جاتا تمہیں یہاں رہنا ہوگا، یہاں سے تم کسی صورت بھی باہر نہیں جا سکتی۔ تمہیں کھانے پینے کو یہاں مل جائے گا، دھارتی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر سایہ سی بن گئی۔ چند لمحوں تک وہ دیوار پر لہراتی رہی، پھر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر نہ صرف اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کر لیا بلکہ اس کی وجہ سے نہ صرف عمران بلکہ ہو سکتا ہے کہ پوری سیکرٹ سروس بھی اس عجیب و غریب اور مافوق الفطرت صلاحیتوں کے حامل لوگوں کے قبضے میں آ جائے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود ہی یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل کرے گی، لیکن ظاہر ہے کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے غار کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر چاروں طرف اچھی طرح چیک کیا، لیکن ہر طرف ٹھوس نشانیں ہی اسے محسوس ہوئیں۔ وہ ابھی کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک ایک بار پھر وہی سایہ سا دیوار پر لہراتا دکھائی دینے لگا۔ جولیا اب اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کسی مصنوعی مشین کے ذریعے یہ سایہ یہاں پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن پھر غور سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ سایہ پہلے لہراتا رہا، پھر وہ چٹان سے آگے آ کر فضا میں مجسم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جولیا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ سایہ ایک ایسے کریمہ صورت آدمی کا تھا جس کے چہرے پر نظریں پڑتے ہی جسم میں خود بخود سردی کی لہریں سی دوڑنے لگ جاتی تھیں۔ اس آدمی کی آنکھوں میں سیاہی بالکل نہ تھی، بلکہ وہ انڈے کے چھلکے کی طرح بالکل سفید تھی، دانت بھی انتہائی چمکدار سفید تھے، البتہ ہونٹوں پر سرخی اس طرح لگی ہوئی تھی جیسے وہ ابھی ابھی خون پی کر فارغ ہوا ہو۔ باقی چہرہ گہرے سیاہ رنگ کا تھا، اس کے جسم سے مکروہ اور تیز بو آ رہی تھی۔ جولیا نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کراہت کی وجہ سے ابھی اس کی آنتیں اچھل کر اس کے حلق سے باہر آ جائیں گی۔ مجھ سے منہ پھیر رہی ہو لڑکی، میں تو اب تمہارا جیون ساتھی ہوں، اس آدمی نے مکروہ سی آواز میں کہا تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی۔ شٹ اپ، کون ہو تم؟ جولیا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ میرا نام لوکاشا ہے، لوکاشا سوامی نے کہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ آؤں اور تم مجھے پسند آئی ہو، اس لیے میں جا کر سوامی سے کہوں گا کہ وہ تمہیں مجھے مستقل طور پر بخش دے۔ میں جا رہا ہوں اور میں جلد واپس آؤں گا۔ اس آدمی کی تنزیہ سی آواز سنائی دی اور وہ ایک بار پھر سایہ سا بن کر چند لمحے لہراتا رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب شیطانی مخلوق ہیں، اس لیے اسے مقدس کلام پڑھنا چاہیے۔ اس نے اپنے طور پر کافی سارا مقدس کلام زبانی یاد کر لیا تھا، لیکن دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے
اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا کہ اس کے ذہن سے مقدس کلام اس طرح صاف ہو گیا تھا جیسے سلیٹ پر لکھی ہوئی تحریر پانی سے صاف ہو جاتی ہے۔ باوجود ذہن پر زور دینے کے اسے کچھ بھی یاد نہ آ رہا تھا، اور جولے کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ وہ اس تنگ اور چھوٹے سے غار میں بے چینی اور اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، اور پھر ٹہلتے ٹہلتے اچانک اسے اپنی پنڈلی پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، تو وہ تیزی سے جھکی اور دوسرے لمحے اس نے اپنی ٹانگ کو زور سے جھٹکا، کیونکہ اس کی پنڈلی پر سیاہ رنگ کی ایک خوفناک مکڑی رینگ رہی تھی۔ اچانک ٹانگ جھٹکے سے وہ مکڑی اچھل کر فرش پر جا گری۔ جولے کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی جب اسے چھوٹی سی مکڑی کو غبارے کی طرح پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ جولے خوف کی شدت سے پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، مکڑی نے جو اب کافی بڑی ہو چکی تھی انسانی آواز میں کہا، لیکن لہجہ قطعی غیر انسانی تھا، اور ایک مکڑی کے منہ سے انسانی آواز نکلتی ہی جولے کا ذہن بے اختیار تیز چلتے ہوئے پنکھے کی طرح گھومنے لگ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا پھیلتا چلا گیا۔ لیکن یہ پردہ جس قدر تیزی سے پھیلا تھا، اس تیزی سے ایک طرف کو ہٹا، اور جولے کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جہاں پہلے مکڑی موجود تھی وہاں ایک پتہ قد کی قدرے موٹی سی عورت مسکرا رہی تھی۔ تم تو بڑی کمزور دل واقعہ ہوئی ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تم بہادر ہو گئی، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ وہ مکڑی کہاں ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام جاشی ہے، جاشی، میں بدرو ہوں، لیکن نہ جانے کتنی صدیوں سے کسی ایسے موقع کی تلاش اور انتظار میں تھی کہ میں کوئی ایسا کام کر سکوں کہ اس سفری دنیا کے شکنجے سے نکل سکوں، اور آج وہ موقع آ گیا ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، اس عورت نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ جولیا نے کہا۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو تم نے میرے حق میں دعا کرانی ہے تاکہ مجھے اس عذاب سے نجات مل سکے، جاشی نے کہا۔ جولیا اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ دعا؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او، میں سمجھ گئی، یہاں آ کر تمہارے ذہن سے ہر چیز صاف ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں صحیح سنو۔ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ عورت دھارتی جہاں آئے گی اور وہ تمہیں ایک خاص مشروب پینے کے لیے دے گی۔ تمہیں ایک کام کرنا، جب وہ مشروب تمہیں دے تم نے اس مشروب میں تھوک دینا، پھر یہ مشروب اس عورت کے چہرے اور جسم پر ڈال دینا۔ جیسے ہی یہ مشروب اس عورت دھارتی کے جسم پر پڑے گا وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ تم اسے کہنا کہ وہ تمہیں یہاں سے قصبہ چانگ لے جائے اور وہاں ایک آدمی بابا برکھائی ہے اس تک پہنچا دے۔ بابا برکھائی بہت اچھا آدمی ہے، وہ تمہیں واپس تمہارے ساتھیوں تک پہنچا دے گا، اس طرح تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گی، اس عورت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یکلخت اس عورت نے ہلکی سی چیخ ماری اور دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹا تو جہاں عورت کھڑی تھی وہیں غبارے کی طرح پھولی ہوئی مکڑی موجود نظر آ رہی تھی، تو تیزی سے سکڑتی جا رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکڑی چھوٹی سی ہو کر تیزی سے ایک دیوار کے رکھنے میں غائب ہو گئی۔ جولیا نے بے اختیار ہونٹ بینچ لیے، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی تھی، اس کا ذہن واقعی ہی ان عجیب و غریب واقعات کی بنا پر دھماکوں کی ضد میں آ گیا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دیوار پر سایہ لہراتا نظر آیا، اور چند لمحوں بعد وہی چڑیل نما عورت اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا بنا ہوا ایک کوزہ موجود تھا۔ پی لو اس کو، اس کے پینے سے تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس عورت نے جس نے اپنا نام دھارتی بتایا تھا، مٹی کا وہ کوزہ جولے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو اسی لمحے جولے کے ذہن میں اس مکڑی عورت کی بات آ گئی۔ اس نے کوزہ اس عورت کے ہاتھ سے لے لیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے ہاتھ کو پرے کیا، کیونکہ اس کوزے سے انتہائی مکروہ بدبو آ رہی تھی۔ تمہیں پھر بو آنے لگ گئی ہے، دھارتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک کپڑا نمودار ہو گیا۔ اس نے کپڑے کو اس کوزے پر لہرایا اور پھر ہاتھ کو جھٹکا تو کپڑا غائب ہو گیا، اور جولیا کو محسوس ہوا کہ اب اس کوزے سے نکلنے والی سران جیسی بو یکلخت غائب ہو گئی تھی۔ پیو اسے، دھارتی نے اس بار تحقیرانہ لہجے میں کہا، تو جولیا نے کوزہ اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ کوزہ سرخی مائل سیاہ رنگ کے گاڑے سے محلول سے بھرا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کسی جانور جیسے انسان کا خون ہو۔ جولیا نے یکلخت کوزے میں تھوک دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا، اور کوزے میں موجود سارا محلول سامنے کھڑی ہوئی اس دھارتی کے چہرے پر اور جسم پر پڑا اور نیچے کی طرف بہنے لگا۔ وہ عورت بری طرح چیختی ہوئی اور تڑپنے لگی۔ جولیا نے کوزہ ایک طرف دیوار میں مار دیا۔ تم نے یہ کیا کیا تم نے؟ اس عورت نے
روتے ہوئے کہا۔ اب تم میرے قبضے میں ہو، بولو میرے قبضے میں ہو نا؟ جولیا چیختے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں اب تمہارے قبضے میں ہوں، ہاں ہاں میں تمہارے قبضے میں ہوں، دھارتی نے دوبارہ اپنی بات دہراتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے فوراً بابا بارکھائی کے پاس پہنچا دو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ تو اس عورت نے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھائے اور جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں ہاتھ سے سیاہ رنگ کا دھواں نکل کر اس کے گرد پھیلتا چلا جا رہا ہو۔ یہ دھواں اس کے ذہن پر بھی اپنا قبضہ جما رہا تھا اور جولیا کے احساسات جیسے اس دھوئیں میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، اور پھر اس کے احساسات جیسے فنا ہو کر رہ گئے کہ جس طرح گہرے کنویں کی سیاہ سطح پر روشنی کا شعلہ سا نمودار ہوتا ہے، اس طرح جولیا کے ذہن پر بھی روشنی کا شعلہ سا نمودار ہوا اور تیزی سے بجھتا چلا گیا۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی تو اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس بند گھار کی بجائے کسی کمرے کے فرش پر بچھی ہوئے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر البتہ وہی لباس تھا، وہ بھی حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور جولیا دروازے سے داخل ہوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ ایک لمبے قد اور چھریرے جسم کا آدمی تھا جس کی لمبی اور سفید داڑھی تھی، لیکن اس کا چہرے جوانوں جیسا تھا۔ اس کے سر پر ایک اونچے قد جو گوشیا ٹوپی تھی، جسم پر اس نے سیاہ رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی جس پر سنہری رنگ کے دھاگے سے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ قومیت کے لحاظ سے وہ تابانی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ خوش آمدید خوبصورت لڑکی، میرا نام بارکھائی ہے اور میں نے تمہیں سفری دنیا کے شیطانوں کے چنگل سے رہائی دلائی ہے، اس آدمی نے جولیا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ واہ کس قدر خوبصورت ہو تم، بہت خوب، بارکھائی نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ابھر آنے والی ہوس کی تیز چمک جولیا کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ جولیا نے اپنے آپ پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس بوڑھے کی گردن ایک لمحے میں توڑ ڈالے۔ بتایا تو ہے میرا نام بارکھائی ہے، میں نے اپنی ایک خاص طاقت جو مکڑی کی شکل میں تھی تمہارے پاس بھیجی تھی تاکہ تمہیں شیطانوں کے چنگل سے رہائی دلا کر اپنے پاس بلوا سکوں، اور دیکھ لو اب تم میرے پاس موجود ہو۔ اب میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کے پاس واپس بھجوا دوں گا، لیکن ابھی تمہیں چند گھنٹے میرے پاس گزارنے پڑیں گے کیونکہ شیطانوں کا شیطان شری مہاراج تمہاری ترک گمشدگی پر غصے سے پاگل ہو رہا ہے اور اس کی شیطانی قوتیں پوری وادی میں تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو وہ ایک لمحے میں تمہاری گردن مروڑ دیں گے، اس لیے تم اس کمرے میں محفوظ رہو۔ اس کمرے کے گرد میں نے اپنے خاص علم سے حصار باندھ دیا ہے، کوئی شیطانی قوت اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں فون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ فون بھی ہے، تم بے شک اپنے ساتھیوں سے بات کر سکتی ہو، لیکن تمہیں ابھی بہرحال یہاں رہنا پڑے گا ورنہ تم اور تمہارے ساتھی بھی مارے جائیں گے۔ بارکھائی نے کہا، تم مجھے فون لا دو یہاں، میں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو فون کرنا چاہتی ہوں۔ جولیا نے کہا تو بارکھائی نے دونوں ہاتھوں سے زور سے تالی بجائی اور ایک دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور بارکھائی کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس نوجوان نے انتہائی محترمانہ لہجے میں کہا۔ فون لے آؤ یہاں، بارکھائی نے کہا تو نوجوان تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، بیٹھ جاؤ، بارکھائی نے کہا اور خود بھی قالین پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر ہوسناکی اور آنکھوں سے نکلنے والی ہوس کی چنگاریاں جولیا واضح طور پر محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ مجبوراً خاموش تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا فون تھا۔ لے لو فون، اپنے ساتھیوں سے بات کر لو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں بتانا کہ تم کہاں موجود ہو، ورنہ شری مہاراج زپارک کی طاقتوں کو علم ہو جائے گا اور وہ یہاں پہنچ کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ بارکھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بات کرنے کا فائدہ؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، چلو میں تمہاری خاطر اس فون کے گرد حصار کھینچ دیتا ہوں، پھر تم کھل کر بات کر سکو گی اور تمہاری باتیں شری مہاراج کی شیطانی طاقتیں نہ سن سکے گی۔ لیکن ایک بات سن لو کہ اس حصار کے بعد تم یہاں سے اس وقت واپس نہ جا سکو گی جب تک تم اپنے کسی ساتھی کے جسم کے خون کے 10 قطرات میرے اپنے جسم پر نہ لگا لو۔ یہ اس حصار کی شرط ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتی ہو۔ بابا بارکھائی نے کہا، شرط وغیرہ کا بعد میں دیکھا جائے گا، تم مجھے بتاؤ کہ میں کہاں ہوں اور پاکیزہ کا رابطہ نمبر اور یہاں سے پاکیزہ کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ یہ فون مجھے دو، بارکھائی نے کہا۔ جولیا کے ہاتھ سے فون لے کر اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار دی۔
یہ لو، اب میں نے اس پر حصار قائم کر دیا ہے، ورنہ تم تو بات چیت کے دوران ہی شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں ماری جاتی، بابا بارکھائی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پاکیشیا اور اس کے دارالحکومت کے رابطہ نمبر بتا دیے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں؟ جولیا نے فون دوبارہ اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، تم اس وقت تبات کے پہاڑی علاقے چانگ کے سب سے بڑے شہر چانگ میں ہو اور میرے محل میں موجود ہو۔ بابا بارکھائی نے بڑے فخر کے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جولیا نے کہا تو بابا بارکھائی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا تو جولیا نے جلدی سے رابطہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابطہ نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے پاکیشیا کے دارالحکومت کے رابطہ نمبر پر بھی پریس کیے اور پھر اس نے چیف X2 کے نمبر پریس کیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی تو جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی قبرستان سے نکل کر آباد جگہ پر پہنچ گئی ہوں۔ اس سے X2 کی آواز سن کر واقعی ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں داخل ہو گئی ہوں۔ جولیا بول رہی ہو بوس؟ جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں سے؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ تبات کے پہاڑی علاقے چانگ کے شہر چانگ سے۔ یہاں ایک آدمی بابا بارکھائی ہے، میں اس کی رہائش گاہ میں موجود ہوں، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم وہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ تمہارے فلیٹ میں کیا عمل ہوا تھا؟ چیف کا لہجہ سرد تھا۔ جولیا نے اس تفصیل سے اب تک ہونے والی سارے واقعات بتا دیے تو میں اس وقت کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تمہاری اس جذباتیت میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم اب سیکرٹ سروس میں کام کرنے کے لائق نہیں رہی، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ تم وہاں سے واپس اپنے ملک سوئٹزرلینڈ جا سکتی ہو۔ میں نے تمہاری سابقہ خدمات کے پیش نظر تمہارے ساتھ یہ رعایت کر دی ہے کہ تمہیں موت کی سزا نہیں دی، لیکن تم سیکرٹ سروس میں شامل نہیں رہی اور نہ آئندہ مجھے کال کرنا۔ دوسری طرف سے X2 کا لہجہ یکلخت انتہائی سرد ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا کا ذہن یکلخت سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ X2 سے یہ جواب دے گا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن کے اندر وسیع خلا سا پیدا ہو گیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ جولیا کے منہ سے خود بخود یہ الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ آف کیا اور ایک بار پھر جنونیوں کے ایسے انداز میں اس نے فون کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں۔ عمران کہاں ہیں؟ جولیا نے کہا۔ وہ تو موجود نہیں ہیں مس جولیا، اور بتا کر بھی نہیں گئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ جولیا نے رابطہ نمبر آف کیا اور پھر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کا انداز وہی جنونیوں جیسا تھا۔ وہ اب صفدر کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ یا صفدر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ میں جولیا بول رہی ہوں صفدر۔ جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے صفدر نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے اس کے لیے وہ ایک اجنبی ہو۔ کیا کہا؟ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں جولیا ہوں، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سوری مس جولیا، آپ ہمارے لیے اجنبی بن چکی ہیں۔ چیف نے آپ کو ٹیم سے فارغ کر دیا ہے، اس لیے آپ ٹیم کا کوئی ممبر آپ سے واقف نہیں رہا۔ دوسری طرف سے صفدر نے اس طرح اجنبی لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا کے جسم کو بے اختیار جھٹکے سے لگنے لگ گئے۔